वासिफ, तू अपनी बहन का ख्याल रखेगा, वो दिल की बहुत थोड़ी है। छोटी छोटी बातों से दिल दुख जाता है उसका। कभी भी उसे अपनी बीवी की आंखों से मत देखना। वो बहन है तेरी। मेरे बाद वो तेरी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना, वरना मेरी रूह वहां भी तकलीफ में होगी। मेरी माँ ने मेरे हाथ पकड़े हुए थे और बहते हुए आंसुओं के साथ आखिरी बार मुझे समझाकर जा रही थी। मैं हिचकियों के साथ रोते हुए कहने लगा, अम्मा तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगी। तो उसने सर हिलाकर कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, बस मेरी बात याद रखना, अपनी बहन का ख्याल रखना। और ये कहते हुए माँ ने आखिरी हिचकी ली थी और उसकी सांसें रुकना शुरू हो गई थी। मैं डॉक्टर को बुलाने लगा, जोर से चीखने लगा। एक डॉक्टर और नर्स भाग कर आए। डॉक्टर ने माँ का सीना दबाकर सांस बहाल करने की कोशिश की, मगर सांस बहाल ना हो सकी। तो उसने दुपट्टे से माँ का चेहरा ढक दिया था और बस फिर मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरी माँ का इंतकाल हो गया और मुझसे 10 साल छोटी मेरी बहन हिना की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अब मैं ही उसका सहारा था। माँ की आखिरी रसूमात आज पूरा हफ्ता हो गया, मगर मेरी बहन हिना ने अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं किया था। उसकी आंखों के आंसू खुश्क नहीं होते थे। लिहाजा आज जब मैं 10 दिन के बाद ऑफिस जाने लगा तो सबसे पहले अपनी बहन के कमरे में गया। जाकर उसे गले लगाया, उसका माथा चूमा और उससे कहा कि तुम्हारी माँ भी मैं हूँ और तुम्हारा बाप भी मैं हूँ। अब मुझसे कुछ मत छुपाना। तो उसने जी भाई कहकर अपने आंसू साफ किए। मैंने कहा कि उठो, बाहर निकलो, अपना ख्याल रखो और भाभी के साथ काम करवाओ ताकि तुम्हारा ध्यान बटे। जो होना था वो हो चुका, मगर हम उसको बदल नहीं सकते। मगर मैं तुम्हारी माँ और बाप दोनों बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मैंने उसके सर पर प्यार दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल आया था। सारा दिन मेरा ध्यान घर पर रहा और शाम को वापस आया तो सीधा बहन के कमरे में चला गया। उससे मिलने के बाद बीवी सबा से कहा कि खाना लगा दो। बीवी ने खाना लगाया और हिना को आवाज़ दी। हम तीनों ने मिलकर खाना खा लिया। फिर ऐसा रोज़ होने लगा, मैं जब भी हिना की तरफ देखता वो मुझे डरी सहमी सी लगती थी। ऐसा लगता जैसे उसे कोई परेशानी है। मैं उससे बार बार पूछता कि अगर कोई परेशानी है या कोई बात है तो मुझे बताओ, तो कहती नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। घर में अगर कोई फल लाता तो मैं सबसे पहले अपनी बहन को देता और अपनी बहन के मामले में मैं अपनी बीवी पर एतबार नहीं करता था। सुबह नाश्ते पर भी मेरी बीवी सबा नाश्ता बनाती और हिना को आवाज़ देती, मेरे सामने ही वो नाश्ता करती। रात का खाना भी हम एक साथ खाते थे, मगर फिर भी वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैं देख रहा था कि वो थोड़ा सा खाना खाती और बस कर देती थी। फिर भी मैं उसे मजबूर करता तो थोड़ा बहुत खा लेती। हाँ, चोरी चोरी नज़रों से वो अपनी भाभी की तरफ ज़रूर देखती थी, तो मुझे काफ़ी हैरानगी होती थी। एक शाम को मैं हिना के कमरे में चला गया और मैंने उससे कहा कि क्या बात है, अगर भाभी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ तो सही। एक लम्हे के लिए उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ बताना चाहती हो। फिर कहने लगी, नहीं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, भाभी बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और अब सर्दियों के दिन आ रहे थे, मुझे शाम को आते हुए देर हो जाती थी। मैं जब भी आता कुछ दिनों से मैं देख रहा था हिना सो जाती थी। मैं उसके कमरे में जाता तो वो सो रही होती। ऐसा लगता था जैसे दिन भर कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम करता रहा हो और थका हुआ हो और गहरी नींद सो रहा हो। फिर मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा था। बीवी कहती थी कि उसने खाना खा लिया है, तो मैं उस पर कंबल देकर कमरे से निकल आता था। नाश्ते की टेबल पर वो डरी सहमी सी होती थी, जैसे दिल में कोई बड़ा सा राज छुपा रही हो। मैं जब भी उसकी प्लेट में और खाना डालता वो एक नज़र अपनी भाभी की तरफ ज़रूर देखती थी, जैसे उसे उसका डर हो। मगर सबा नॉर्मल तरीके से खाना खाती रहती और वो इधर उधर नहीं देख रही होती थी। फिर मुझे माँ की बात याद आने लगती, बहन को कभी बीवी की आंखों से मत देखना। और मैं सोचता था कि आखिर अम्मा ने ऐसा क्यों कहा था। एक दिन जब मैं शदीद सरदर्द की वजह से ऑफिस से जल्दी ठीक 12 बजे घर वापस आ गया तो किचन से मेरी बीवी सबा के बोलने की तेज गुस्से वाली आवाज़ आ रही थी। मैं घबरा गया। घबराकर मैं तेजी से किचन की तरफ बढ़ा था और शायद मेरे कदमों की आहट सुनकर उसकी आवाज़ अचानक कम हो गई थी। जब मैंने किचन में झांका तो मेरी छोटी बहन हिना के पाँव के पास चाय का एक कप टूटकर गिरा हुआ था और चाय पूरे फर्श पर फैली हुई थी। हिना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बुरी तरह कांप रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उसका बाजू थाम कर प्यार से पूछा था, क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रही हो। तो उसने सिर्फ भाई कहा था और खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बीवी सबा के चेहरे पर नजर डाली, जिसके चेहरे पर सख्ती के तासरात थे। सबा जल्दी से बोली,
پاگل ہے یہ، ایک چائے کا کپ ٹوٹ گیا ہے اور روئے جا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا بھی ہے کہ کیا ہوا اگر ٹوٹ گیا تو، مگر فضول کی ٹینشن لیے جا رہی ہے۔ میں نے بھی ہنا سے کہا کہ چلو میرے ساتھ کمرے میں چلو، یہ صرف ایک کپ ہی تھا نا، میں اور لے آؤں گا، اور صبا سے اس کے لیے پانی اور چائے لانے کو دوبارہ کہا تھا۔ میں ہنا کو کمرے میں لے آیا، مگر اب بھی وہ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، اور وہ بہت آہستگی سے میں نے اس سے پوچھا، میری بہن کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ جب تمہاری بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں کہا تو پھر اس میں ڈرنے یا رونے کی کیا بات تھی؟ تو وہ روتے ہوئے بولی، بس میں کپ کے گرنے سے ڈر گئی تھی۔ بھابھی نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ تو بہت اچھی ہیں۔ اس کی اس بات سن کر میں ایک گہری پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر میری بہن مجھ سے صحیح بات کیوں نہیں کرتی۔ آفس میں نے اپنے دوست سے یہ بات شیئر کی تو وہ مجھے کہنے لگا، تم اپنی بہن کو وقت دیا کرو، ہو سکتا ہے وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی ہو۔ رات جب میں آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تو میرا ارادہ تھا کہ تھوڑا وقت ہنا کے ساتھ گزاروں گا، اسے باہر لے جاؤں گا، شاپنگ وغیرہ کرواؤں گا۔ لڑکیوں کو شاپنگ کرنا پسند ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے اس کا موڈ صحیح ہو جائے اور وہ مجھے کوئی بات بھی بتائے اگر اس کے دل میں کوئی پریشانی ہے تو۔ گھر آ کر بیوی سے کہا کہ مجھے چائے بنا دو۔ وہ چائے لے کر آئی تو مجھے کہنے لگی، مجھے تم سے ایک بات کرنا تھی۔ میں نے کہا ہاں بولو، تو کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تم اب ہنا کے لیے کوئی رشتہ دیکھو۔ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، اگر کوئی کام بولو تو رونے والا منہ بنا لیتی ہے۔ مجھے تو اس کے مستقبل کی بھی بہت فکر رہتی ہے۔ سسرال میں جا کر کیا کرے گی؟ اگر میں نے ڈانٹ دیا تو لوگ کہیں گے کہ بھابھی بری ہے اور ایسے کہتی ہے۔ ماں ہوتی ڈانٹ کر کام سکھاتی تو بری نہ بنتی، میں اگر کہوں گی تو پھر بری بن جاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اس سے خود بات کرو، خود اس کو سمجھاؤ، گھرداری سیکھے اور اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ لو۔ اب اس کا فرض ادا کر دینا چاہیے۔ میں خاموشی سے اپنی بیوی کی بات سنتا رہا اور ہنا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے پیار سے اپنی بہن کے بالوں کو سہلایا۔ مجھے یاد تھا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو کوئی کام کہتے تو یا اماں کے ہوتے ہوئے کوئی کام کہتا تو وہ آگے سے لاڈ دکھاتی تھی اور لڑنے لگ جاتی تھی کہ اسے کام نہیں کرنا۔ میں آہستہ سی آواز میں اپنی بہن کو سمجھانے لگا، دیکھو بیٹا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ ابھی تمہاری عمر صرف 17 سال ہے، میں تمہاری شادی نہیں کر سکتا، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، پر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بھابھی کے ساتھ مل کر کام کیا کرو، کچھ گھرداری سیکھو، تاکہ اگر کل میں تمہاری شادی کروں تو تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کام کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے نا بیٹا، دیکھو تمہاری بھابھی بھی تو گھر کا سارا کام کرتی ہے نا۔ جب میں نے اسے سمجھانے لگا تو وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، کوئی شکایت کرنا چاہتی ہو، مگر بتایا کچھ بھی نہیں۔ آہستہ سی آواز میں بولی، جی بھائی، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے اس سے کہا، اٹھو کپڑے چینج کرو، ہم بہن بھائی آج بازار چلتے ہیں، تمہاری مرضی کی شاپنگ بھی کریں گے اور کھانا بھی کھائیں گے۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، پھر کبھی چلیں گے، آج نہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کا دل نہیں تھا۔ پھر میں بھی کمرے میں آ گیا تھا، لیکن ارادہ کر لیا تھا کہ کل دوپہر جلدی آؤں گا اور اسے لے کر جاؤں گا۔ اگلے دن صبح ناشتے پر میں نے ہنا کو بلایا تو وہ نہیں آئی، اور جب میں اس کے کمرے میں گیا تو اسے تیز بخار تھا۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں جلدی سے گیا اور ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد میڈیسن دے دی اور کہنے لگا، بچی کو کوئی ٹینشن بھی ہے، آپ پتہ کریں اس کو کیا پریشانی ہے، اور کمزوری بھی بہت ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آخر میری بہن کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے جو وہ نہیں بتا رہی۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنی بیوی سے کیا تو کہنے لگی، تم ہی پوچھو، یا تمہیں ہی پتا ہو، تمہاری بہن کو پتا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کو پسند کرتی ہو۔ میں جلدی سے بولا، نہیں وہ میری بہن ہے، مجھے اس کا پتا ہے، ایسی بات اور نہیں ہو سکتی۔ تو وہ عجیب سا منہ بنا کر بولی، یہ تو تم کہتے ہو نا، تمہاری بہن جو ہوئی اس گھر میں اسے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ کام تو کوئی کرتی نہیں، سارا دن کمرے میں رہ کر پریشان ہی ہے بس۔ یہ کہہ کر میری بیوی چہرہ پھیر کر لیٹ گئی تھی اور میں آفس چلا گیا۔ ویسے تو عام روٹین میں شام 6 بجے گھر آتا تھا، مگر آج میں نے اپنے باس سے 1 بجے ہی چھٹی لے لی۔ مجھے ہنا کی بڑی فکر ہو رہی تھی۔ 1 بجے جب میں گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ہنا پائپ کے ساتھ صحن دھو رہی تھی اور میری بیوی کسی پولیس افسر کی طرح اس کے پاس کھڑی تھی۔
اور اس کے بولنے کی آواز آنے لگی کہ کیا رونے روتی رہی ہو اپنے بھائی کے سامنے؟ پوچھ رہا تھا میری بہن کو کیا پریشانی ہے؟ یاد رکھنا میرے بارے میں کوئی بات کی تو تمہارا منہ توڑ دوں گی، پچھلی بار کی مار بھول گئی ہو نا تم؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے اس کا منہ پکڑ کر دبایا تھا۔ میں اپنی بیوی کے پیچھے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ماں کی بات یاد آئی کہ کبھی بہن کو اپنی بیوی کی نظر سے نہ دیکھنا۔ وہ بخار میں تھی اور سردی سے اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور وہ پائپ سے صحن دھو رہی تھی، اور میری بیوی کہتی تھی کہ یہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی۔ پھر صبا اس کو کاموں کی لسٹ بتانے لگی کہ صحن دھونے کے بعد تم نے یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ جب اس کو کام کرنے کے بارے میں بولا تھا تو میری بہن نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، تو اس کی نظروں میں یہی تھا۔ میرے پیچھے سے صبا اس پر ظلم کرتی تھی اور گھر کا سارا کام کرواتی تھی۔ مجھے ہنا نے دیکھ لیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہاتھ سے پائپ چھوٹ گیا تھا۔ اسی لمحے صبا نے مڑ کر دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی جلدی گھر آ جاؤں گا۔ پھر مجھے کہنے لگی ہنا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا ہم مل کر صحن دھو لیتے ہیں۔ میں جلدی سے آگے بڑھا تھا اور اپنی بہن کو گلے لگا لیا تھا۔ میری بہن دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ آج اس کی خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو اسے اچھا خاصا بخار تھا۔ میں نے بازو سے پکڑا اور اسے کمرے میں لے آیا اور اپنی بہن کے ہاتھ پکڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، ماں سچ کہتی تھی کسی کا اعتبار نہ کرنا۔ جانے وہ مجھے کیا بتانا چاہتی تھی جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ میں نے ماں کو زبان دی تھی کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور میں تمہارا خیال نہیں رکھ پایا۔ پھر ہنا مجھے بتانے لگی کہ بھابھی سارا دن مجھ سے کام کرواتی تھی، صبح ناشتہ بھی آپ کروا دیتے تھے، دوپہر کا کھانا نہیں دیتی تھی۔ رات میں اگر کبھی کوئی اچھی چیز بنتی تو مجھے کہتی تھی کہ بہت کم لینا ہے، اگر بھائی دوبارہ بھی دے تو تم نے کھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتی رہی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہنا کو کمرے میں لٹا کر میں اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلا تھا۔ میری تربیت میں نہیں تھا کہ میں عورت پر ہاتھ اٹھاتا۔ میں نے کمرے میں آ کر صبا کا بیگ نکالا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مگر میں نے اس کے روکنے کے باوجود اس کے کچھ کپڑے اس کے بیگ میں ڈالے تھے اور اس کا بیگ پکڑ کر اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مجھے روک رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں جائے گی، یہ اس کا گھر ہے، مگر میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے گھر لے آیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے معافی مانگتی رہی، مگر مجھ پر اب اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس کا اعتبار اب دوبارہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے ماں کے گھر اتارا اور ان کے گھر آ کر اپنی ساس کو سلام کیا۔ صبا کا بیگ ان کے آگے رکھا تھا اور کہا تھا کہ جب میں اپنی بہن کو رخصت کر لوں گا تو میں اس کو لے جاؤں گا، جب تک یہ آپ کے پاس ہی رہے گی۔ جو حرکت اس نے کی ہے میں اسے طلاق بھی دے سکتا تھا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میری ماں نے مجھے عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے، وہ بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی ہو، پر میں اب اس کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں واپس جانے لگا تھا۔ میری بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، مگر میں نے زبردستی قدم آگے بڑھا کر دروازہ بند کر دیا تھا اور گھر چلا آیا تھا۔ اب اپنی بہن کا خیال میں خود رکھتا ہوں۔ وہ روز مجھ سے کہتی ہے کہ آپ بھابھی کو لے آئیں، میری وجہ سے آپ اکیلے مت رہیں، مگر میں اس سے کہتا ہوں کہ جب تک میں تمہاری شادی نہیں کروں گا میں اسے نہیں لاؤں گا۔ ابھی میری بہن چھوٹی ہے، جب 20 سال کی ہو جائے گی تو میں اس کا فرض ادا کر دوں گا۔ اپنی بیوی کا خرچ میں اپنے سسرال بھیج دیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی عورتوں کے ساتھ بھلا کیا سلوک کرنا چاہیے؟